अस्सलाम वालेकुम अहबाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुतुब के तारुफ पर मुश्तमिल यूट्यूब चैनल किताबें के साथ आपका मेज़बान हसीब अहमद महबूबी हाज़िर खिदमत है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी कीमती आरा व तजावीज़ हमें आपके कमेंट्स के ज़रिए मिलती रहती हैं। उम्मीद है आइंदा भी आप इसी तरह हमें कीमती आरा व तजावीज़ से नवाजते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर अंदाज़ में मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ कुतुब का तारुफ़ आपके सामने पेश करते रहें। आज हम जिस किताब के तारुफ़ के साथ हाज़िर खिदमत हुए हैं, यूँ तो इस मौज़ू पर या इस हवाले से बहुत कुछ लिखा जा चुका, बाकायदा बिलख़ुसूस उर्दू में तो एक पूरी रिवायत है इसकी। मेरी मुराद सफ़रनामा हज है, क्योंकि हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ भी है। लिहाजा हर साल पूरी दुनिया से बेशुमार मुसलमान इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, दीगर मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हैं। तो लिहाजा सफ़रनामा हज ये तो शायद आपके लिए कोई नई बात ना हो, लेकिन आज हम जिस किताब का तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो सफ़रनामा हज ही है बुनियादी तौर पर, वो सफ़रनामा हज अपनी नौइयत का एक बहुत मुनफ़रिद सफ़रनामा है। वो सिर्फ़ वहाँ की ज़ियारात के बारे में, मुक़द्दस मकामात के बारे में या दीगर जो वहाँ के मामलात हैं या हज के मुख्तलिफ़ अरकान हैं जो उस फ़रीज़े के दौरान मुसलमान अदा करते हैं, सिर्फ़ उनके मुतल्लिक़ ही नहीं है, बल्कि उस सफ़रनामे को बाकायदा एक मकसद के तहत लिखा गया है। मैं आपको बताता चलूँ, इस सफ़रनामा हज का नाम है हाज़िर अल्लासाई और इसके मुसन्निफ़ हैं मारूफ़ अदीब, शायर और जिनकी अमूमी वजह शोहरत बतौर पब्लिशर भी है नहायत वाजिबुल एहतराम जनाब अरशद मलिक साहब। एक साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, लेकिन इन साहिब इस्तिताअत लोगों में, मुसलमानों में ऐसे साहिबान तौफ़ीक़ बहुत कम होते हैं जिन्हें ये सआदत भी अता हो। अरशद मलिक साहब बजा तौर पर उन साहिबान तौफ़ीक़ में से हैं जिन्हें 2012 में हज की सआदत नसीब हुई। उन्होंने अपने जज्बात, एहसासात, मुशाहिदात, महसूसात वो सब कलमबंद किए और हाज़िर अल्लासाई की सूरत में नज़र क़ारीन किए। उन्होंने ये सफ़र 2012 में किया था। अलबत्ता ये किताब यानी उनका जो सफ़रनामा है हाज़िर अल्लासाई, ये बाकायदा किताबी सूरत में 2021 में शाया हुई और इस किताब को उन्होंने अपने ही इशाअती इदारे यानी रुमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस, कमेटी चौक, रावलपिंडी से शाया किया। ये किताब सिर्फ़ एक सफ़रनामा ही नहीं है, बल्कि इसकी जो सबसे बड़ी मैं इनफ़रादियत समझता हूँ वो ये है कि इसके अंदर मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ मकामात मुक़द्दसा के साथ मुकालमा किया है। अपने तख्लीकी वफ़ूर को इस्तेमाल करते हुए उनसे सवाल व जवाब किए हैं। बिलख़ुसूस मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल और कुरान व हदीस की रोशनी में एक रहनुमाई ली है, हमें क्या करना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसके अलावा ये सफ़रनामा ख़ुद एहतसाबी की दावत देती हुई निहायत अहम तहरीर भी है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर शख्स को अपना आप कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगा। ज़ाहिरी बात है, हमारे सामईन में भी बहुत से लोग होंगे, दीगर बहुत से लोग भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फ़रमाई कि वो हज पर गए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, मकामात में तो तब्दीली नहीं आएगी, वही मक्का शरीफ है, वही मदीना शरीफ है, वही वहाँ के दीगर जो मकामात मुक़द्दसा हैं वो भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो वहाँ के इंतज़ामात हैं, जो बंदोबस्त हैं, उनमें बहुत सी तब्दीली आई। लिहाजा हम जब सफ़रनामा हज की रवायत भी पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ सफ़रनामों में भी देखते हैं तो हमें इंतज़ामात के हवाले से ये तब्दीली बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। इसके अलावा चूँकि ये एक इस्लामी फ़रीज़ा है और हर एक मुसलमान की अपनी एक अलग अक़ीदत होती है, अपने जज्बात होते हैं, तो वो उस लिहाज से ही जो चीज़ महसूस करता है वो लिखता है। जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि जनाब अरशद मलिक साहब को हज की सआदत तो 2012 में नसीब हुई, लेकिन ये किताब बाकायदा 2021 में शाया हुई। इस किताब का इंतसाब उन्होंने दो हस्तियों के नाम किया है, जिनमें सबसे पहले मौल्लिम आज़म यानी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और इस किताब का जो दूसरा इंतसाब है उसके मुतल्लिक़ वो लिखते हैं, उस रूह के नाम जिसने मेरी वालदा के बदन में उस वक्त तक क़याम किया जब तक इस सफ़रनामे की आखिरी सतर पर उसकी समाअतों ने खुशी सब नहीं की।
جیسا کہ آپ کو انتصاب سے بھی شاید کچھ اندازہ ہو اور میں اس متعلق کچھ مزید بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2012 سے لے کر 2021 تک کا جو عرصہ ہے، تقریباً 9 سال کے بعد یہ سفرنامہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابتدا میں ہی ارشد ملک صاحب نے اس کی مختصری صحیح لیکن روداد لکھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس سفرنامے کو اکٹھا کیا، مختلف تحریریں لکھی، ان کا مسودہ تیار کیا، پھر کس طرح اس مسودے میں سے انتخاب کیا اور باقاعدہ یہ کتابی صورت میں 2021 میں حاضر اللہ سائیں نظر قارئین ہوا۔ کتاب کی فہرست کی اگر ہم بات کریں تو اس کی فہرست پڑھتے ہی قاری کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب کے مصنف نے کس خوبصورتی سے اس کتاب کی ابواب بندی کی ہے اور ان کو کتنے خوبصورت عنوانات بھی دیے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے، سب سے پہلے تو قلم برداشتہ کے نام سے تحریر موجود ہے، اس کے بعد کچھ اس سفرنامے کے بارے میں جس میں ارشد ملک صاحب نے اس کتاب کے بارے میں اور سفرنامے کے بارے میں مختصر بتایا، پھر ابتدائیہ ہے، اور اب ابواب بندی دیکھیے گا اس کے عنوانات اور کیسی خوبصورت ہے۔ پہلا باب پرواز یعنی مکہ پہنچنے تک کی روداد، دوسرا باب زمزم یعنی عمرے کی ادائیگی، تیسرا باب بازگشت یعنی مکہ اور مدینہ کے 40 دن، چوتھا باب حاضر اللہ سائیں یعنی فریضہ حج کی ادائیگی، اور پانچواں باب میں اور معلم اعظم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس روم یعنی میدان عرفات، اور چھٹا باب ہے آواز یعنی حج کے بعد کے کچھ نقوش، اور آخر میں اختتامیہ۔ ارشد ملک صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس سفرنامے کو قلم بند کیا تو اس کا مسودہ بہت ضخیم ہو گیا، مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے یہ کئی جلدوں پر نہ آ جائے سفرنامہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے انتخاب کے لیے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی والدہ کو اپنا یہ پورا سفرنامہ سناؤں۔ انہوں نے اپنی والدہ کو یہ سفرنامہ سنایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں میری والدہ خوشی کا اظہار کرتی یا جہاں کہیں ان کے جذبات کا کچھ اظہاریہ میرے سامنے آتا تو میں اس واقعے کو یا اس بات کو ٹک کر کے اس پہ گڈ کا نشان لگا کر اپنے پاس رکھ لیتا، اور آخر میں جب وہ ساری تحریریں اکٹھی ہوئیں تو جن جن تحریروں پر میری والدہ صاحبہ نے کچھ جذبات کا اظہار کیا تھا یا خوشی کا اظہار کیا یا وہ مسکرائیں، تو میں نے ان ساری تحریروں کو اکٹھا کر کے کتابی صورت دے دی۔ لہٰذا ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارشد ملک صاحب کے اس سفرنامہ حج یعنی حاضر اللہ سائیں پر ان کی والدہ صاحبہ نے ہی نظر ثانی بھی فرمائی ہے۔ آگے چل کر ہم کتاب سے کچھ مختصر اقتباسات بھی آپ کی نظر کریں گے۔ البتہ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے، ویسے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ارشد ملک صاحب یوں تو بطور شاعر و ادیب معروف ہیں ہی، اس کے علاوہ ان کی ایک وجہ شہرت بطور پبلشر بھی ہے، بطور ناشر بھی ہے۔ ان کا اپنا اشاعتی ادارہ رومیل ہاؤس آف پبلیکیشنز کے نام سے کمیٹی چوک راولپنڈی میں ہے، اور وہیں سے یہ کتاب بھی شائع ہوئی اور وہیں سے یہ دستیاب بھی ہو سکتی۔ کتاب کے پس ورق پر معروف افسانہ نگار جناب محمد حمید شاہد صاحب کی تحریر موجود ہے۔ ہم اس تحریر سے مختصر اقتباس آپ کی نظر کرتے ہیں کہ وہ اس سفرنامے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حمید شاہد صاحب لکھتے ہیں، یہ ایک عمدہ شاعر ارشد ملک کا سفرنامہ ہے، لیکن ٹھہریے صاحب، یہ محض سفرنامہ کہاں ہے؟ خود اسی کے لفظوں میں یہ تو کتابوں کی خوشبو سے غلاف کعبہ کے نورانی منظر اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درگاہ میں حاضری تک کی کہانی ہے۔ جی، ایسی کہانی جسے ایقان اور عشق کے معطر پانیوں سے غسل پانے والے دل سے لکھا گیا ہے۔ ارشد ملک کے سفرنامہ حج حاضر اللہ سائیں کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ عین آغاز ہی سے اپنے قاری کا ہاتھ تھام کر ساتھ لے چلتا ہے، یوں جیسے وہ خود وجود کو علائشوں سے پاک کر دینے والے اس تجربے کا حصہ ہوں۔ ایک اور اس کتاب کی جو انفرادیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ظاہری بات ہے یہ بنیادی طور پر تو ہے سفرنامہ حج ہی ہے، لیکن ایک مصنف نے اپنے تخلیقی وفور سے مختلف مقامات مقدسہ سے گفتگو کی، ان سے مکالمہ کیا، اور ایک اور چیز جو عموماً ہمیں کسی مذہبی کتاب میں اس طرح نظر نہیں آتی یا کسی سنجیدہ موضوع پر بات کرتے ہوئے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ شگفتہ جملے بھی پڑھنے کو ملیں۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ ارشد ملک صاحب نے مختلف مقامات پر کچھ شگفتہ جملے بھی تحریر کیے ہیں جو پڑھتے پڑھتے قاری کے لبوں پر اچانک مسکراہٹ بھی بکھیر دیتے ہیں۔ آگے چل کر ہم کچھ مختصر جملے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ایک مکالمے کی سی فضا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اور جو مصنف ہیں مختلف مقامات مقدسہ سے مکالمہ کرتے ہیں، لہٰذا اس کی ایک مثال، یوں تو اس پوری کتاب میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہمارا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس سفرنامے کا اسلوب کیا ہے، لہٰذا ایک مختصر مکالمہ ان کا ذرا دیکھیے۔
صفحہ نمبر 186 پر وہ لکھتے ہیں، میری سچائی پر جبل رحمت کی شفقت۔ جبل رحمت مجھ سے سوال کرنے لگا، اے حج کے مسافر، کیا تم نے لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا دی ہیں؟ ہمارے کریم آقا نے فرمایا تھا، خبردار ہو، میں نے اللہ کے احکامات تم کو پہنچا دیے، پس جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ پہنچا دے اس کو جس نے اس امانت پر اس کو امین بنایا ہے۔ میں نے جواب دیا، اے مقدس ترین پہاڑ، میں نے تو کسی سے کچھ لیا ہی نہیں، لوٹاتا کیا؟ جبل رحمت نے تعجب سے دوبارہ سوال کیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ امانت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جو چیز امانتاً ہمارے پاس رکھی گئی ہو اور وقت آنے پر لوٹا دی جائے امانت کہلاتی ہے۔ میرا یہ جواب، جو غالباً دوسری کلاس کے بچوں کی درسی کتابوں میں بھی موجود ہے، سن کر جبل رحمت میری کم علمی پر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، تاجر کے پاس ایمانداری امانت ہے، سیاستدان کے پاس اس کی کرسی امانت ہے، استاد کے پاس علم امانت ہے، اولاد کے پاس اپنے والدین کی فرما برداری امانت ہے، دوست کے پاس اخلاص امانت ہے، بھائی کے پاس محبت امانت ہے، بزرگوں کے پاس شفقت امانت ہے، گواہ کے پاس حق کی گواہی امانت ہے، وکیل کے پاس حق کی بات امانت ہے۔ اے حج کے مسافر، کیا تم ان میں سے کچھ بھی نہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں کتابوں کا تاجر ہوں، علمی کتابیں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ آواز آئی، کیا تم اچھی باتیں پڑھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ آپ نے ایک مختصر مکالمہ ملاحظہ کیا۔ اس طرح کے بہت سے مکالمے اس کتاب کا حصہ بھی ہیں اور اس کتاب کی، اس سفرنامے کی انفرادیت بھی ہیں۔ آگے ہم کچھ مختصر اقتباسات مزید پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ارشد ملک صاحب کا ایک اسلوب، اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طرح تحریریں لکھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا، ارشد ملک صاحب نے آنکھ کھولی تو وہ کتب سے وابستہ رہے، اور جیسا کہ وہ ایک اشاعتی ادارہ بھی چلاتے ہیں، تو لہٰذا کتابیں، متفرق موضوعات پر سینکڑوں کتابیں ان کی نظر سے گزری ہوں گی، اور چونکہ وہ خود ایک عمدہ ادیب ہیں، شاعر ہیں، تو ان کا اسلوب بہت عام فہم، سادہ اور نہایت دلگداز ہے۔ لہٰذا چند اقتباسات آپ سماعت فرمائیے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر وہ لکھتے ہیں، کوئی میرے سینے کو اندر سے کرید رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جذباتی ضرور ہیں، پیروکار نہیں۔ ہم باتیں ضرور کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذبہ ایمانی دکھانے بندوق اٹھا سکتے ہیں، مگر نفرت بھرا ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے حجر اسود کے متعلق وہ لکھتے ہیں، بچپن میں مجھے جب کوئی بزرگ نظر آتا تھا تو میں ڈر کے مارے دروازے کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا اور چھپ کر اسے اس وقت تک دیکھتا رہتا تھا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ بھی کبھی کبھار مجھے شفقت سے پلٹ کر دیکھتے تھے۔ حجر اسود بالکل بھی پتھر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گھبراہٹ کے عالم میں کسی بزرگ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے اپنی شفقت بھری نگاہوں میں پناہ دے رہے ہیں۔ اس کتاب کے اختتامیہ میں اور آخری جو پیراگراف ہے وہ لکھتے ہیں، مجھے آج بھی جنت البقیع کی خوشبو یاد آتی ہے۔ میں وہی ارشد ملک ہوں جو وہاں دفن ہو چکا تھا۔ میں بے شمار قبروں میں اپنی قبر تلاش کر رہا تھا۔ مجھے قبرستان سے کوئی مانوس سی آواز آتی ہے۔ یہ آواز کسی روح کی ہے، شاید میری روح کی۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ اس کتاب کی ایک اور انفرادیت بھی ہے کہ اس میں کچھ شگفتہ جملے بھی ہیں، یعنی جن کو پڑھ کر قاری کے لبوں پر فوراً مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یوں تو اور بھی کئی جملے ہیں، البتہ ہم نمونے کے طور پر صرف 2-3 جملے آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلاً صفحہ نمبر 161 پر وہ لکھتے ہیں، یعنی شیطان کو جب کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ کنکریوں کو دھویا بھی جاتا ہے تاکہ شیطان کی دھلائی ذرا ٹھیک طریقے سے ہو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 95 پر وہ لکھتے ہیں، شوہر کا تعلق چاہے جس قوم سے ہو، جس ملک سے ہو، ہوتے بیچارے ایک جیسے ہی ہیں۔ اور ایک اور جملہ دیکھیے گا، صفحہ 165 پر وہ لکھتے ہیں، اگر مناسب مزدوری پر کسائی مان جائے تو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی بیوی کے سسرال جانے پر۔ ایک اور چیز جو قابل ذکر ہے کہ عموماً جب ہم سفر نامے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی ملک کا، علاقے کا ہو، اکثر مصنف کی جانب سے اس سفر نامے میں کچھ تصاویر بھی شامل کی جاتی ہیں، وہ یادگاری تصویر جو اس نے اس سفر نامے کے دوران بنائی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کتاب کے اندر، یہ جو سفر نامہ حج ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تصویر وہ شامل نہیں کی گئی۔ صرف کتاب کے سرورق کے اوپر جناب ارشد ملک صاحب نے اپنی ایک تصویر احرام باندھے ہوئے وہ لگائی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کے اندر کہیں بھی ہمیں کوئی اور تصویر نہیں ملتی۔ ایک اور چیز کہ اس کتاب کی اشاعت نہایت عمدہ اور دیدہ زیب تو ہے ہی،
البتہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کتاب کے ہر صفحے پر جو واٹر مارک دیا گیا ہے، یعنی جو ایک ہلکا سا بیک گراؤنڈ ہر صفحے پر دیا گیا ہے جو واٹر مارک کے طور پر، وہ مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت کا جو عکس ہے وہ اس کتاب کے ہر صفحے پر بطور واٹر مارک، بطور لائٹ ہلکا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ تعارف بھی پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک بھی یہ پہنچے، اور کتب سے دلچسپی رکھتے ہیں، متفرق موضوعات پر مختلف کتب کا تعارف سننا چاہتے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ چینل پہنچے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کے سامنے موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی اطلاع بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ مزید کتب کا تعارف جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ جلد پھر کسی اہم کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت اپنے میزبان حسیب احمد محبوبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔